बहू, मुझसे सूखी रोटी नहीं खाई जा रही, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। माँ ने आहिस्तगी से कहा तो बहू ने गुस्से से कहा, इस उम्र में भी अम्मा तुम्हारे नखरे ख़त्म नहीं होते। अम्मा की नीयत ही बहुत ख़राब है, इस उम्र में तो बंदा सूखी रोटी भी खुशी से खा लेता है। ये सुनकर बेटा खामोशी से कमरे में चला गया। अगले दिन बीवी दूध को फ्रिज से निकालकर कुत्ते को पिला रही थी। बेटे का दिल कांप उठा। वो भागता हुआ अम्मा के कमरे में गया तो इसकी जान निकल गई कि अम्मा सजदे में दीवार की तरफ मुंह किए। लाएं खाला जी, मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। नसरीन ने कनीज़ बेगम के पाँव दबाने शुरू कर दिए। कनीज़ बेगम कहने लगी, अरे नहीं नहीं बेटा, रहने दो। नसरीन कहने लगी, आप तो अपना ख्याल ही नहीं रखती, अपने बाल देखें कैसे सारे सफ़ेद हो गए हैं। लाए मैं आपके सर पर मेहंदी लगा देती हूँ। अम्मा के भी मैं ही मेहंदी लगाती हूँ। कनीज़ बेगम ने बड़े रश्क से नसरीन की तरफ देखा था, जो शक्ल की तो मामूली सी थी लेकिन गुण बहुत थे। सारा घर इसने संभाल रखा था। कनीज़ बेगम से तीसरा घर ही नसरीन का था। नसरीन की वालदा बुशरा बेगम से कनीज़ बेगम की अच्छी सलाम दुआ थी। 2 दिन से इन्हें बुखार था, घर में कोई संभालने वाला नहीं था, तो बुशरा बेगम ने अपनी बेटी नसरीन को भेज दिया। नसरीन ने पहले तो पूरे घर की सफाई की, घर को शीशे की तरह चमका दिया और फिर खाना बनाने के बाद नसरीन कनीज़ बेगम के पास बैठ गई। कहने लगी, बुखार से अम्मा के भी पाँव में बहुत दर्द होती है। खाला जी, मैं आपके पाँव भी दबा देती हूँ। लेकिन कनीज़ को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। शाम को जब रुस्तम ऑफिस से घर आया तो घर को साफ सुथरा देखकर कुछ हैरान हुआ था। वो कहने लगा, अम्मा, ये दवाई मैं ले आया हूँ, डॉक्टर कह रहा है पाबंदी से 2 दिन खाएं तो आप ठीक हो जाएंगी। इसने नसरीन की तरफ एक नज़र तक नहीं डाली थी और सीधा अपने कमरे में चला गया। वो नहायत ही शरीफ किस्म का इंसान था। कनीज़ बेगम कहने लगी, बेटा, अब तुम अपने घर जाओ, अच्छा नहीं लगता, मोहल्ले वाले पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। वो कहने लगी, खाला जी, आप क्यों मोहल्ले वालों की फिक्र करती हैं, मैं तो आपको अपनी माँ की तरह समझती हूँ। चलें ठीक है, मैं चलती हूँ। ये कहकर नसरीन ने दुपट्टा अच्छे तरीके से सर पर लिया और घर से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद हाथ मुंह धोकर जब रुस्तम बाहर आया तो कहने लगा, अम्मा, आप क्यों इस लड़की को रोज़ बुला लेती हैं, मोहल्ले वाले मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखते हैं। कनीज़ बेगम कहने लगी, तो क्या करूं बेटा, तुमसे कह कहकर थक गई हूँ कि शादी कर लो, मुझसे अब घर नहीं संभाला जाता, लेकिन एक तुम हो के मानते ही नहीं। रुस्तम कहने लगा, आप जानती तो हैं कि वजह क्या है, आप मरियम के लिए खाला से बात क्यों नहीं करती, आखिर क्या कमी है मुझ में, मैं अच्छा कमाता हूँ, आप जानती हैं कि मुझे मरियम बहुत पसंद है। मरियम का नाम सुनकर कनीज़ बेगम ने एक ठंडी आ भरी थी। कहने लगी, तुम्हें पता है ना, जब से तुम्हारी खाला के हालात हमसे बेहतर हुए हैं, इसके तो मिजाज ही नहीं मिलते। बचपन का वादा वो कब का भूल गई, और मरियम के तेवर भी इस बार मैं देख कर आई हूँ बेटा। इतनी वो खूबसूरत नहीं है जितना इसका नखरा है। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पानी भी पूछेगी, बेशक वो मेरी सगी भांजी है। कनीज़ बेगम ने बिना लगी लिपटी के रुस्तम के सर पर जैसे बम फोड़ा था। रुस्तम चुप सा हो गया। कहने लगा, भाई, ये तो बुरी बात है। बचपन से खाला ने कह रखा था कि मैंने तो मरियम के अलावा किसी को सोचा तक नहीं, और अब एकदम से। मैं भी तो नौकरी कर रहा हूँ, तनख्वाह भी अच्छी है, आहिस्ता आहिस्ता मेरे भी हालात अच्छे हो जाएंगे। या तो फिर आप 2 साल और इंतज़ार कर लें, जब हमारे घर तमाम आसाइशें आ जाएंगी तो खाला को एतराज़ नहीं होगा। रुस्तम ने कनीज़ बेगम के पास बैठते हुए कहा। कनीज़ कहने लगी, मुझे तो ये नसरीन बहुत अच्छी लगती है, सुलझी हुई लड़की है, देखो तो सही, चंद घंटों में घर का नक्शा बदल कर रख दिया, खाना भी पकाकर चली गई। बेटा, तुम मरियम को छोड़ो, नसरीन से शादी कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और मेरा बुढ़ापा भी सुकून से गुजर जाएगा। रुस्तम ने कोई जवाब नहीं दिया और किचन में चला गया। खाना इसने कनीज़ बेगम को भी दिया और ख़ुद भी खाने लगा। खाना वाकई मज़ेदार पका हुआ था, लेकिन दिल मरियम के लिए धड़कता था। इतना आसान तो नहीं था अपनी बचपन की मंगेतर को छोड़कर वो किसी अजनबी लड़की से शादी कर लेता, जिसे इसने आज तक नज़र भर कर देखा नहीं था। रुस्तम एक खुश शक्ल नौजवान था और मरियम भी खूबसूरत लड़कियों में शुमार होती थी, लेकिन नसरीन वाजबी शक्लो सूरत की मालिक लड़की थी। रुस्तम के बेतहाशा इसरार पर कनीज़ बेगम फिर बहन के घर गई थी।
آخری بار ان سے پوچھنے کے لیے کہ آخر وہ چاہتی کیا ہیں، لیکن بہن نے تو ماتھے پر بل ڈال لیے۔ وہ کہنے لگی، میری بیٹی اے سی کے بغیر نہیں سوتی، اور تمہارا بیٹا کماتا ہی کیا ہے؟ جتنا وہ کماتا ہے اتنا تو میری بیٹی 2 دن میں اڑا دیتی ہے۔ کنیز بیگم کا دل بہت دکھی ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، پھر میں رستم کے لیے کسی اور لڑکی کو پسند کر لیتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، ہاں ہاں کر لو، اپنی حیثیت کے مطابق کرنا، اونچے گھر کی بہو مت لے آنا، کیونکہ وہ گزر بسر نہیں کر سکتی تمہارے گھر پر۔ کنیز بیگم چپ چاپ اٹھیں، جیسے ہی گھر سے باہر جانے لگیں تو مریم اسی وقت گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، خالہ جی آپ کب آئیں؟ کنیز بیگم کہنے لگیں، اب تو جانے کا وقت آ گیا اور آئندہ کبھی نہیں آؤں گی۔ مریم وجہ پوچھتی رہ گئی، لیکن کنیز نے وجہ نہیں بتائی۔ جاتے ہی رستم سے کہہ دیا کہ تمہاری خالہ نے مجھے بہت ذلیل کیا، مجھے بہت باتیں سنائی ہیں۔ اب تم بتاؤ، کیا ماں کی عزت اور رولنا چاہتے ہو؟ کیا دوبارہ جاؤں تمہاری خالہ کے در پر ہاتھ جوڑنے کے لیے کہ میرا بیٹا تمہاری بیٹی کے لیے مرا جا رہا ہے؟ یہ سن کر رستم چپ سا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، نہیں اماں، آپ کو جو پسند ہے آپ وہیں میری شادی کر دیں، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ یہ سننا تھا کہ کنیز بیگم بھاگی دوڑی بشرا بیگم کے گھر گئیں۔ نسرین کا رشتہ پکا کر کے ہی واپس آئی تھیں۔ رستم کا تو جیسے دل ہی ٹوٹ کر رہ گیا۔ نسرین کی والدہ بشرا بیگم نے کہا کہ وہ بیٹی کی شادی جلدی کرنا چاہتی ہیں، اس لیے چند مہینوں میں ہی شادی کر کے اسے رخصت کرنا چاہتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو اعتراض ہے، دیر سے شادی کرنے کا ارادہ ہے، تو میری بیٹی کے اور بھی رشتے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر کنیز بیگم نے شادی بھی جلدی ہی کر دی۔ اس وقت رستم ذہنی طور پر تیار بھی نہ تھا۔ پھر جب پہلی بار اس نے دلہن بنی نسرین کو دیکھا تو دل ٹوٹ کر رہ گیا تھا، کیونکہ ساری زندگی مریم کے خواب آنکھوں میں سجائے تھے اور نسرین اس سے یکسر مختلف تھی۔ لیکن بہرحال اسے یہ تھا کہ اس کی ماں کی پسند ہے۔ اس نے نسرین کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی۔ شادی کی اگلی صبح ہی نسرین نے کچن سنبھال لیا تھا، اور کنیز یہ دیکھ کر اس پر صدقے واری ہونے لگی کہ اللہ نے اسے کتنی نیک اور اچھی بہو دی ہے، جس نے ناز نخرے تک نہیں دکھائے اور فوراً ہی کچن میں کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ حالانکہ کنیز نے بہت منع کیا تھا، لیکن نسرین کہنے لگی، اماں جی مجھے کل بھی تو سنبھالنا ہے، تو میں آج ہی سنبھال لوں گی۔ کنیز کو تو جیسے نسرین اب بیڈ سے نیچے پاؤں بھی رکھنے نہیں دیتی تھی، اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ نسرین کی خدمت کو دیکھ کر رستم بھی اسے پسند کرنے لگا تھا کہ وہ اس کی ماں کا بہت خیال رکھتی ہے۔ آہستہ آہستہ رستم کی ترقی ہونے لگی، گھر میں آسائشیں آنے لگیں، اے سی بھی لگ گیا، حالات بھی بہتر ہونے لگے۔ اے سی اس نے اپنی والدہ کے کمرے میں لگوایا تھا، وہ بھی نسرین کے کہنے پر کہ میں اماں کے پاس ہی لیٹ جایا کروں گی، اماں کو اے سی کی زیادہ ضرورت ہے۔ 6 ماہ بعد نسرین امید سے ہوئی تو ڈاکٹر نے اسے بیڈ ریسٹ بتا دیا۔ یہ بات بھی کنیز کو نسرین کے منہ سے ہی پتہ چلی تھی۔ وہ کہنے لگی، ڈاکٹر کہتی ہے کہ تم بہت کمزور ہو۔ یہ سننا تھا کہ کنیز نے کہا، بیٹا اب تم کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ وہ کہنے لگی، آپ رہنے دیں، ڈاکٹر کو تو عادت ہوتی ہے ایسی باتیں کرنے کی، کام ہوتا ہی کیا ہے، بس کھانا ہی تو بنانا ہوتا ہے، باقی ہر کام کے لیے تو رستم نے ملازمہ رکھ لی ہے، میں کر لیا کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے نسرین کھڑی ہوئی، لیکن 2 قدم چلتے ہی سر پکڑ کر دوبارہ سے بیڈ پر گرنے کے انداز سے بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر کنیز بیگم پریشان ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، نسرین بیٹا کیا ہوا؟ نسرین کہنے لگی، بہت چکر آ رہے ہیں، چلیں کوئی بات نہیں، میں جلدی جلدی کھانا بنا لیتی ہوں، یہ نہ ہو کہ میری طبیعت خراب ہو جائے۔ یہ سن کر کنیز کہنے لگی، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کام کرنے کی، تم آرام کرو، کھانا میں بنا دیتی ہوں۔ کنیز بیگم کچن میں آ گئیں، رات کا کھانا تیار کیا اور نیبو پانی بنا کر نسرین کو بھی دیا کہ بیٹا یہ پیو، تمہارا دل اچھا ہو جائے گا۔ نسرین نے نیبو پانی پیا اور آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ رات تک روٹیاں بنا کر جب کنیز کچن سے باہر آئی تو پسینے سے شرابور تھی۔ اسی وقت نسرین کمرے سے باہر آئی، کہنے لگی، اماں جی میری وجہ سے تو آپ مشکل میں آ گئی ہیں، دیکھیں تو صحیح کتنا پسینہ بہہ گیا ہے، آپ نہائیں، اچھے کپڑے پہنے، میں دیکھ لیتی ہوں۔ کنیز بیگم کہنے لگی، میں نے سارا کام کر لیا ہے، میں بس نہا کر کپڑے بدل لیتی ہوں، ویسے بھی رستم آنے والا ہے، تم رستم کو نہ بتانا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، ورنہ مجھ پر بھڑک اٹھے گا۔ اصل میں صبح صبح میرا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا تھا، دوائی رستم نے ہی مجھے کھلائی تھی۔ نسرین کہنے لگی، آپ فکر ہی نہ کریں۔ جب کنیز بیگم نہا کر کپڑے پہن کر آئی
تبھی رستم آ گیا تھا، لیکن نسرین کا بندہ ہوا سر دیکھ کر کہنے لگا تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی کچھ نہیں، ایک تو چکر اور سر درد نے میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی۔ ابھی ابھی کچن سے فارغ ہوئی ہوں۔ اپنے چہرے کو اس نے پانی کے چھینٹے مار کر یوں کیا تھا جیسے بڑا پسینہ بہا چکی ہے اور سارے کچن کا کام اسی نے کیا ہو۔ رستم نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے پنکھے کے سامنے بٹھایا۔ وہ کہنے لگا یہاں بیٹھو، تمہیں پتا ہے نا ڈاکٹر نے تمہیں کیا کہا ہے؟ تم کیوں اپنا خیال نہیں رکھتی؟ ارے اماں سے کہنا تھا، وہ تمہارے ساتھ لگ جاتی۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں، اماں سے کچھ مت کہنا۔ اس وقت کنیز بیگم اپنے کمرے میں تھیں، اپنے بال خشک کر رہی تھیں۔ نسرین کہنے لگی یہ کام کی عمر تھوڑی ہے، خدا کے لیے رستم اماں سے کچھ مت کہنا۔ تمہارے سامنے تو اماں کچھ نہیں کہتی، لیکن پیچھے سے انہیں یہ بات بہت بری لگتی ہے۔ وہ یہ سمجھیں گی کہ میں نے تمہیں ان کے خلاف پٹیاں پڑھائی ہیں۔ رستم کہنے لگا میری امی ایسی نہیں ہیں، تم ایسے ہی سوچ رہی ہو۔ وقت گزرنے لگا تھا۔ ایک بار رستم گھر آیا تو کنیز بیگم کے ماتھے پر بل تھے، کیونکہ آج وہ خود نسرین کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے نسرین کے سامنے ہی کنیز بیگم سے کہا کہ میں نے تو نسرین کو بیڈ ریسٹ نہیں بتایا، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، صحت مند ہے، بچہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ سن کر کنیز بیگم کو بڑا غصہ آیا، جو پچھلے 6 مہینے سے نسرین کا اتنا احساس کر رہی تھی اور وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ رستم کو یہ بات ضرور بتائیں گی، لیکن تب تک پانی سر سے گزر چکا تھا۔ نسرین رستم کے دل اور دماغ میں یہ بات بٹھا چکی تھی کہ کنیز کا رویہ دن میں نسرین کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، رات کو رستم کو دیکھ کر ماں کا رویہ بہت سے اچھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب رستم گھر آیا تو کنیز بیگم کا بگڑا ہوا موڈ دیکھا تو کہنے لگا کیا ہوا؟ کنیز بیگم کہنے لگی یہ نسرین کو میں جتنا شریف اور معصوم سمجھتی تھی یہ تو بہت چلاک نکلی۔ تمہیں پتہ ہے اس نے کیا حرکت کی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ ڈاکٹر کی بات بتاتی، رستم اکھڑ کر کہنے لگا اماں کیا ہو گیا ہے؟ ایک تو میں تھکا ہارا آفس سے آتا ہوں، ایک آپ کی شکوے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بیچاری اتنا کچھ تو کر رہی ہے، اس حالت میں بھی سارے کام وہ کر رہی ہے، آپ کو یہ نظر نہیں آتا؟ ذرا سی بات پر بگڑنا چھوڑ دیں، اپنی پسند سے ہی آپ لائی تھی اسے۔ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میری شادی نسرین سے کریں، اب ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ نبھانا سیکھیں، ہر وقت میرا سر مت کھایا کریں۔ رستم کا بدلہ رویہ دیکھ کر کنیز بیگم کو تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا اس لہجے میں، اس انداز سے بھی بات کر سکتا ہے۔ جیسے ہی کمرے میں آیا تو نسرین ساری بات سن چکی تھی، وہ رو رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر رستم کہنے لگا اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی کچھ نہیں، بس چھوڑیں، میں آپ کے لیے کھانا بنا دیتی ہوں، آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے ابھی تک روٹی نہیں پکائی۔ وہ کہنے لگا نہیں رہنے دو، میں تندور سے روٹی لے آتا ہوں، اپنا خیال رکھا کرو، کیوں اپنی جان کو ہلکان کر رکھا ہے، دیکھو میرا بچہ کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ نسرین نے جب یہ دیکھا کہ شوہر اب اس کی انگلیوں پر ناچنے لگا ہے تو تب اس نے آہستہ آہستہ اپنا اصل روپ دکھانا شروع کیا تھا۔ جیسے ہی ناشتہ کرتی سیدھا اپنی ماں کے گھر چلی جاتی اور شام دیر تک وہیں بیٹھی رہتی۔ مجبوراً کنیز بیگم کو ہی کھانا بھی بنانا پڑتا، کچن کے کام بھی کرنے پڑتے۔ رستم کے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے وہ آتی تھی اور کچن میں یوں گھس جاتی جیسے سارے کام اسی نے کیے ہیں۔ کنیز بیگم کی عادت تھی کہ جب بھی کچن سے فارغ ہوتی تھیں پسینے سے شرابور ہو جاتی تھیں، اس لیے نہا کر صاف ستھرے کپڑے ضرور پہنتی تھیں، اور یہی عادت ان کی رستم پر یہ ظاہر کرتی تھی کہ جیسے ماں ہر وقت صاف ستھرے کپڑوں میں ہی بیٹھی رہتی ہے اور سارے کام اس کی بیوی کرتی ہے، کیونکہ شروع سے رستم نے یہی دیکھا تھا، جب سے اس کی شادی ہوئی تھی ساری ذمہ داریاں نسرین پر تھیں۔ پھر کنیز بیگم بھی بار بار اس بات کا ذکر کرتی تھیں کہ نسرین تو مجھے کوئی کام کرنے ہی نہیں دیتی، سب کچھ اس نے سنبھال رکھا ہے، اس لیے رستم کو لگتا تھا کہ یہی سچ ہے۔ آج کنیز بیگم کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، جسم میں ہلکی ہلکی حرارت تھی۔ انہوں نے باہر آ کر جب کچن سے کھانا نکالنا چاہا تو رستم کہنے لگا اماں بیٹھ جائیں، جب سارا کام نسرین نے کیا ہے تو آپ کو کھانا بھی وہی دے دے گی۔ یہ بات سن کر کنیز بیگم کہنے لگی اپنی بیوی کو بولا کرو سچ کہا کرے، کھانا میں نے بنایا ہے اور میں ڈال کر خود کھا لوں گی، ویسے بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا پتہ نہیں آپ کو نسرین سے کیا پرخاش ہو گئی ہے، پہلے تو آپ کو اس کے اندر بڑے گن نظر آتے تھے اور اب آپ کو بری لگنے لگی ہے۔ کنیز بیگم کہنے لگی میں نے تم سے کچھ نہیں کہا،
یہ کہہ کر انہوں نے کھانا کھایا، دوائیاں کھانے لگیں، لیکن ان کی طبیعت دن بدن خراب ہونے لگی اور رستم کو لگتا تھا کہ اس کی ماں جھوٹ موٹ کا ڈرامہ کر رہی ہیں تاکہ بیٹے کو احساس دلا سکیں کہ وہ بیمار ہیں۔ بہرحال جب حالت زیادہ خراب ہوئی تو رستم انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرائے تو پتہ چلا کہ ان کا کولیسٹرول کا لیول کچھ بڑھ گیا ہے۔ ڈاکٹر نے وقتی طور پر انڈے اور گھی والی چیزیں منع کر دیں اور رستم نے نسرین سے کہا کہ اماں کا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، اب انہیں گھی والی روٹی اور انڈے وغیرہ مت دینا، بلکہ گھی والی کوئی چیز مت دینا، انہیں سادہ کھانا دو، یہ نہ ہو کہ کولیسٹرول کا لیول اور بڑھ جائے اور دل کا مسئلہ ہو جائے۔ یہ کہنا تھا کہ نسرین نے تو جیسے کنیز کا کھانا پینا ہی بند کر کے رکھ دیا۔ وہ انہیں سوکھی روٹی پکا کر دیتی تھی، ساتھ میں ابلی ہوئی سبزی جس میں نمک ہوتا تھا نہ مرچ، وہ ایک بد ذائقہ سی چیز بنا کر سامنے رکھ دیتی تھی جس کو کھانا کنیز کے لیے بے تحاشا مشکل سا ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، بیٹا کھانا اتنا پھیکا کیوں بنایا ہے؟ نہ نمک ہے نہ مرچ ہے، ایسا لگ رہا ہے سبزی ابال کر تم نے میرے سامنے رکھ دی۔ وہ کہنے لگی، آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں آپ کو مرغ مسلم تل کر دوں تاکہ آپ کا بلڈ پریشر اور کولیسٹرول اور بڑھ جائے؟ جو دیا ہے وہی کھا لو، میں آپ کی دشمن نہیں ہوں۔ بڑی مشکل سے کنیز کے حلق سے نوالے اتر رہے تھے۔ اب ڈاکٹر نے ایسا بھی کچھ منع نہیں کیا تھا کہ کھانا ہی بدمزہ ہو جائے۔ بہرحال 1 مہینے کنیز نے وہی کھانا کھایا۔ اب تو اس کا کولیسٹرول بھی کافی کم ہو چکا تھا، لیکن نسرین نے تو دوبارہ ٹیسٹ کروانے نہ دیے اور نہ ہی اس کی خوراک تبدیل کی۔ خود وہ بیٹھ کر بھنا ہوا گوشت، مغز والی نہاری پلیٹیں بھر بھر کر کھا رہی ہوتی تھی، لیکن کنیز کی قسمت میں تو جیسے نسرین نے سوکھی روٹی ہی کر دی تھی۔ ایک بار اس کا بڑا دل چاہا کہ گوشت کا سالن کھائے۔ رات کو جب سب سو گئے تو کنیز اٹھ کر کمرے سے باہر آئی۔ اس نے فریج کے پاس کھڑے ہو کر جیسے فریج کھولا تاکہ گوشت کا بچا ہوا سالن وہ پیٹ بھر کر کھا سکے، تو فریج لاک تھا اور اس کی چابی بھی موجود نہ تھی۔ یہ دیکھ کر تو جیسے کنیز کو رونا آیا تھا۔ تو کیا اب اپنے ہی گھر میں اس کے لیے کھانے پینے پر بھی پابندی لگ جائے گی؟ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ بہت شدید بھوک لگ رہی تھی کیونکہ آج ان سے ابلی ہوئی سبزی بالکل بھی نہیں کھائی گئی۔ صبح اس نے رستم سے کہا کہ ایسا کرو، میرے دوبارہ سے ٹیسٹ کراؤ، مجھے اب کمزوری سی محسوس ہونے لگی ہے۔ نسرین تو جیسے مجھے کچھ دیتی نہیں ہے، مجھ سے ابلی ہوئی سبزیاں نہیں کھائی جاتی۔ وہ کہنے لگا کہ ابھی آپ کو ٹیسٹ نہیں کروانا ہے، جو پرہیز ڈاکٹر نے بتایا ہے وہی کریں گی، اور نسرین آپ کی دشمن نہیں ہے، وہ آپ کا خیال رکھتی ہے، جو وہ کہے گی آپ وہی کھائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آفس چلا گیا۔ رات تک کنیز نے کچھ نہیں کھایا تھا، نہ ہی نسرین کو پرواہ تھی، وہ اپنے بیٹے میں ہی لگی رہتی۔ اب تو وہ کنیز کو پوچھتی تک نہیں تھی۔ جیسے ہی رستم آفس جاتا تھا، ناشتہ کر کے وہ اپنے بیٹے کو لے کر اپنی ماں کے گھر چلی جاتی، پھر شام کو ہی واپس آتی تھی۔ اسے پرواہ تک نہیں تھی کہ کنیز کیا کھائے گی۔ آج غصے کے مارے کنیز نے کچھ نہیں کھایا۔ رات کو پھر سوکھی روٹی کے ساتھ ابلی ہوئی سبزی دیکھ کر کہنے لگی، ایسا کرو بہو، مجھے دودھ دے دو، سوکھی روٹی اب مجھ سے کھائی نہیں جاتی، میں دودھ کے ساتھ بھگو کے کھا لوں گی۔ حالانکہ بہو اور بیٹا اس وقت چکن ٹکا کھا رہے تھے اور ترسی ہوئی نظروں سے کنیز انہیں دیکھ رہی تھی۔ کبھی یہ گھر اور اس کی بادشاہت اس کی تھی، لیکن آج تو جیسے اس کے لیے کھانے پینے پر بھی پابندی لگ گئی تھی۔ نسرین نے ایسا رستم کو قابو کیا تھا کہ وہ ماں کی کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا۔ نسرین کہنے لگی، دودھ کیوں دوں آپ کو؟ ارے دودھ کے اندر ملائی ہوتی ہے اور ملائی سے کولیسٹرول بڑھتا ہے۔ اماں، میں آپ کو بیمار نہیں ہونے دوں گی، میں آپ کو دودھ نہیں پینے دوں گی۔ آپ کو نہیں پتا بڑھاپے میں بہت پرہیز ہوتا ہے۔ میری اپنی ماں سوکھی روٹی کھاتی ہے، مجال ہے کہ میری ماں نے سوکھی روٹی کے علاوہ کچھ کھایا ہو۔ آپ بھی سوکھی روٹی کھایا کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ پتہ نہیں آپ کے نخرے اس عمر میں اتنے کیوں بڑھ گئے ہیں۔ 2 آنسو تھے جو کنیز کی آنکھوں سے بہہ کر رخسار پر آئے تھے۔ اس نے کہا کہ پانی دے سکتی ہو، یا اس پر بھی پابندی ہے؟ میں پانی کے ساتھ ہی روٹی کھا لیتی ہوں، سوکھی روٹی اب میرے حلق سے نہیں اترتی، اور یہ ابلی ہوئی سبزی کل تم اپنی اماں کو دے آنا، کیونکہ اسے بھی تو پرہیزی ڈاکٹر نے بتایا ہوگا۔ یہ سن کر پانی کا گلاس بھر کر رستم نے اپنی ماں کے سامنے رکھ دیا۔ وہ کہنے لگا، آپ کو اپنی پرواہ نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کی پرواہ ہے، اس لیے جو نسرین کہے گی آپ وہی کھائیں گی۔ چپ چاپ پانی کے ساتھ کنیز نے نوالے حلق سے نیچے اتارے تھے۔ اس کے جسم میں اب اتنی کمزوری ہونے لگی تھی کہ ہاتھ پاؤں کپ کپانے لگتے، کبھی چکر آنے لگتے۔
دھوپ اور گرمی کی وجہ سے وہ اے سی کھولتی تو نسرین اے سی بند کر دیتی، کہتی کہ آپ اب بوڑھی ہو گئی ہیں، اے سی کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، ٹھنڈ لگ جائے گی، ویسے ہی آپ کے ہاتھ پاؤں کپ کپ آتے رہتے ہیں، آپ کو سردی لگی رہتی ہے۔ یہی بات اس نے رستم سے کہی اور اے سی اتروا کر اپنے کمرے میں لگوا لیا کہ اماں کو ٹھنڈ لگ جائے گی، بیمار ہو جائیں گی۔ اب تو کنیز کو لگتا تھا جیسے اس کی زندگی اس کے لیے سزا بن گئی ہے۔ وہ اب یا تو جائے نماز پر بیٹھی روتی رہتی یا تسبیح کے دانے گراتی رہتی۔ رستم سے بھی بات کرنی چھوڑ دی تھی۔ یہ بات رستم کو عجیب سی لگنے لگی تھی۔ ماں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، حالانکہ وہ دوائیاں اور پھل خود لا کر دیتا تھا، لیکن نسرین اسے پل تک نہیں کھانے دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میرا میاں کماتا ہے اور اس کی کمائی پر صرف میرا حق ہے۔ نسرین نے تو جیسے کنیز کا جینا دھوبر کر کے رکھ دیا تھا۔ دھوپ گرمی میں وہ پسینے میں شرابور ہو جاتی، لیکن اسے اے سی کے کمرے میں نسرین بیٹھنے تک نہیں دیتی تھی۔ کہتی تھی کہ بس اپنے کمرے میں رہا کرو، پورے گھر پر میرا حق ہے۔ اب تو نسرین کی ماں بیٹی کے گھر آتی اور دونوں ماں بیٹی بیٹھ کر مزے مزے کے کھانے کھاتی باتیں کرتی۔ کبھی باہر سے پیزے آرڈر کر دیتی اور کنیز کے سامنے بیٹھ کر کھاتی، لیکن کنیز نے تو جیسے چپ سادھ لی تھی، یا تو اپنے کمرے میں اٹھ کر چلی جاتی یا پھر چپ چاپ بیٹھی رہتی۔ آج کل رستم کو اپنی ماں کی چپ بڑی پریشان کرنے لگی تھی۔ وہ آ کر کنیز کے پاس بیٹھ جاتا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا، لیکن وہ بالکل چپ تھی، کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ ایک بار کہنے لگا، اماں کچھ تو بولا کرو، آپ چپ کیوں رہتی ہو؟ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں، بس اب بولنے کو دل نہیں چاہتا، بولنے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک بار رستم کو رات کو پیاس لگی تو وہ کمرے سے باہر آیا۔ گرمیوں کے دن تھے، اس نے جیسے ہی ٹھنڈا پانی پینے کے لیے فریج کھولی تو فریج لاک تھی۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوا، کیونکہ نسرین فریج رستم کے سوا سو جانے کے بعد لاک کیا کرتی تھی تاکہ کنیز کچھ کھانا نہ کھا سکے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا تھا۔ جیسے ہی واپس پلٹنے لگا تو سسکیوں کی آواز نے اس کے قدم روکے تھے۔ کنیز کے کمرے سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اپنی ماں کے کمرے کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ ذرا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھیں، ہاتھ پاؤں کپ کپا رہے تھے۔ رستم دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گیا، لیکن اس بار اسے نیند نہیں آ رہی تھی، نہ چین۔ وہ بہت بے چین تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ماں کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے۔ صبح چھٹی تھی، صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی تو اس نے دیکھا کہ نسرین فریج کھول کر دودھ نکال کر باہر کتے کو ڈال رہی ہے۔ رستم کہنے لگا، یہ دودھ تم کتے کو کیوں ڈال رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، روز کا ایک گلاس بچ جاتا ہے، گرمیوں کا موسم ہے، صبح تک باسی ہو جاتا ہے، اس لیے کتے کو ڈال دیتی ہوں، چلو کسی کے منہ میں ہی جا رہا ہے۔ وہ ایک گلاس کنیز کے حصے کا ہوتا ہے، یہ وہ کنیز کو دینے کی بجائے کتے کو دینا پسند کرتی تھی یا خراب کر دینا پسند کرتی تھی۔ اسی طرح فریج سے اس نے گوشت کا سالن اور باقی چیزیں بھی نکال نکال کر کتے کو ڈال دیں۔ رستم کنیز کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، دوبارہ سے اس کے ٹیسٹ کرائے تو پتہ چلا کہ خوراک نہ دینے کی وجہ سے وہ بے حد کمزور ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، میں نے آپ کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ اپنی ماں کی خوراک ہی بند کر دیں، انہیں دودھ دینا چاہیے تھا، میں نے کہا تھا صرف 15 سے 20 دن کے لیے انڈے اور چکنی چیزیں بند کرنی ہیں، اس کے بعد انہیں خوراک تو دینی چاہیے تھی۔ لیکن اب رستم کے دینے پر بھی کنیز کچھ نہیں کھاتی تھی۔ وہ کہتی تھی اب دل نہیں چاہتا، اس کا دل تو جیسے مر چکا تھا، بس ہر وقت وہ نماز پڑھتی رہتی۔ ایک بار رستم کو بڑی بے چینی ہوئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ماں کی سسکیوں کی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ جیسے وہ اٹھ کر اپنی ماں کے کمرے کی طرف بھاگا، دیکھا کہ ماں سجدے میں گری ہوئی ہے اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ جب وہ ماں کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ دنیا سے ہی جا چکی تھی۔ رستم اب پچھتا رہا تھا، رو رہا تھا، وہ بے تحاشا رو رہا تھا، لیکن وقت گزر چکا تھا۔ کچھ دن بعد جب وہ گھر آیا تو دیکھا کہ نسرین اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی ہنس کر باتیں کر رہی ہے کہ اچھا ہوا میری اس بڑھیا سے جان چھوٹی، آپ کو پتہ ہے کہ رستم کو بڑی مشکل سے میں نے یقین دلایا کہ میں اس کی ماں کی بہت بڑی ہمدرد ہوں، اور یہ بھی کہا کہ میری ماں بھی سوکھی روٹی کھاتی ہے اور بڑھاپے میں بس سوکھی روٹی ہی کھانی چاہیے۔ اماں میں اسے پورا پورا دن کچھ کھانے کو نہیں دیتی تھی، تب جا کے وہ ڈھیٹ بڑھیا مری ہے، اس کے حصے کا کھانا میں روز کتے کو ڈال دیتی تھی۔ پتہ ہے اماں، وہ مجھ سے کہتی تھی، نسرین مجھے بس ایک گوشت کی بوٹی دے دو، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے،
مجھے بس آدھا گلاس دودھ کا دے دو، لیکن میں فریج لاک کر کے آپ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتی تھی۔ پورا دن وہ بھوکی ہی بیٹھی رہتی تھی۔ یہ ساری باتیں سن کر رستم کو تو جیسے آگ لگ گئی۔ اس نے گھر میں داخل ہو کر نسرین کو بہت باتیں سنائیں اور اسے دھکے دے کر بشریٰ بیگم کے ساتھ ہی باہر بھیج دیا۔ لیکن چھوٹا بیٹا تھا اور نسرین اب اس کی مجبوری بن چکی تھی۔ لیکن نسرین کو بھی احساس ہو گیا تھا، کیونکہ بھائیوں کے رویے نے اسے بتا دیا تھا کہ اپنا گھر کیا ہوتا ہے اور شادی کے بعد میکے میں لڑکی کا واپس آ جانا کیا ہوتا ہے۔ 1 مہینے بعد رستم اس کو واپس لے کر آیا تھا، لیکن اس سے بات چیت چھوڑ چکا تھا۔ وہ کہتا تھا، تمہاری وجہ سے میں نے اپنی ماں کو ناراض کر دیا، پتہ نہیں مجھے معافی ملے گی بھی کہ نہیں۔ آپ بتائیں، کیا ایسے بیٹوں کو معافی ملتی ہے یا نہیں؟